अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िर नाज़िर होने के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह पर ना तो मौजूद होते हैं और ना ही हर चीज़ को देख रहे होते हैं। इसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू हो चुकी, और जो लोग इस चीज़ के कायल हैं कि आप हाज़िर नाज़िर होते हैं, उनके इस्तिदलालात को हम देख रहे थे। उसमें से 6 दलीलें आपके सामने पेश की गईं। मज़ीद जो उनके दलाइल हैं वो आपके सामने रख कर उनका तज़िया जो है वो पेश किया जाता है। 7वीं दलील जो उनकी जानिब से पेश की जाती है वो ये है कि मुसलमान हर नमाज के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनका कहना है कि देखें, आप ये कहते हैं ए नबी तेरे ऊपर सलाम हो, तो ख़िताब का सीगा अय्युहा ये उस शख्स के लिए बोला जाता है जो मौजूद हो, जो हाज़िर नाज़िर हो, जो सामने हो। मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह पर हाज़िर नाज़िर होते हैं। पहली बात तो इसके हवाले से ये याद रखें, इबादात के अंदर, अज़कार के अंदर जो अल्फाज जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बता दिए हैं, हम उनके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कई लोगों का तज़किरा करते हुए वहाँ पर ख़िताब के सीगे बयान किए हैं, तो उनको तो गुज़रे हुए भी हज़ारों साल हो चुके हैं, तो क्या हम उनके लिए ख़िताब का सीगा ख़त्म कर देंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। चूँकि कुरान मजीद के अंदर वो चीज़ आ गई है, तिलावत के अंदर वो चीज़ उसी तरह हम करेंगे। कुरान मजीद की तिलावत इबादत के अंदर शामिल है, और कुरान मजीद के किसी लफ्ज़ को हम तब्दील नहीं कर सकते। जैसा कि सूरह यूसुफ़ के अंदर आपको मिलेगा कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और अज़ीज़ मिस्र को समझ आ गई कि ये झूठ बोल रही है, तो उसने अपनी बीवी को ख़िताब के सीगे के साथ बुलाया था। क्या कहा था? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने अपनी बीवी को ये कहा था, वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिकी इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन। अपने गुनाह की तू माफ़ी मांग, तू गुनाहगार है। अब क्या हम ये अल्फाज तब्दील कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये कुरान मजीद के अंदर अब आ गए हैं, ये इबादत का हिस्सा है। तो तशहुद के अंदर जो हम अल्फाज दोहराते हैं वो इबादत का हिस्सा है, इसलिए उन अल्फाज के अंदर हम तब्दीली हरगिज़ नहीं कर सकते। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़रमाया है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कहा था, व इन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔन मसबूरा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरऔन को या फ़िरऔन कहकर जो है वो मुखातब किया था, ए फ़िरऔन। तो क्या हम इसको अब तब्दील कर देंगे? हरगिज़ नहीं। जब हम इसकी तिलावत करेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे हम। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जेल के साथी को ये कहा था, वज़कुरनी इंदा रब्बिक, अपने मालिक के पास जाकर मेरा तो तज़किरा करना। उन्होंने भी ख़िताब के सीगे से उसके साथ बात की थी। तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये इबादत का हिस्सा है, ये तिलावत का हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ख़त लिखा था हिरकल को, तो वो तो अपने मुल्क के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन उस ख़त के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके साथ ख़िताब किया और इसी अंदाज से ख़िताब किया। अल्फाज क्या हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको ये लिखा था, अम्मा बाद फ़इन्नी अदऊका बिदआयातिल इस्लाम अस्लिम तस्लम। ख़िताब के सीगे जो हैं वो अल्फाज इस्तेमाल किया आपने कि मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम ले आ, महफूज रहेगा, तू बच जाएगा। अब वो तो अपने मुल्क के अंदर बैठा हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने के अंदर ख़त लिखवाया था, तो क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तस्लीम कर रहे थे, ये मान रहे थे कि वो हाज़िर नाज़िर है, वो मौजूद है यहाँ पर, इसलिए मैं उसको ख़िताब के सीगे से मुखातब कर रहा हूँ?
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے خطاب کا صیغہ جو ہے استعمال کیا کیونکہ آپ کا خط اس تک پہنچایا جانا تھا۔ تو اسی طرح جب ہم تشہد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتے ہیں اور مخاطب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو چونکہ یہ درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا جائے گا جیسے آپ کا خط جو ہے وہاں تک پہنچایا جانا تھا، اس لیے ہم خطاب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی الفاظ استعمال کیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم بالفرض ان کا یہ مفہوم تسلیم کر لیں جو ہمارے احباب بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، تو پھر اسلام کے دلائل کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر آپس میں تضاد لازم آتا ہے، اور اسلام کے دلائل میں نصوص قطعیہ کے اندر تو تضاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بے شمار ایسے دلائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں ہیں۔ ہر جگہ پر موجود ہونا، ہر چیز کو دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر مخلوقات کے اندر یہ خصوصیت قطعاً نہیں پائی جاتی۔ تو اگر اس دلیل کا وہ مفہوم بنتا ہے جو ہمارے احباب بیان کر رہے ہیں تو پھر ان دلائل کے اندر تضاد لازم آتا ہے، اور تضاد ہو نہیں سکتا۔ لا محالہ اس کا مفہوم وہی ہے جو پہلے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ عبادت کے اندر چونکہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو بعض صحابہ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد انہوں نے خطاب کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، السلام علی النبی کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے بولا۔ تو وہ یہی بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اگر بطور خط، جیسے خط جو ہے وہ چونکہ آپ کا خط وہاں تک پہنچنا ہے بندے کو، تو آپ اس کو خطاب کے صیغے سے مخاطب کرتے ہیں، تم کہہ کر، آپ کہہ کر اس کو بلاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو اگر اس نظریے سے آپ پڑھیں گے کہ آپ کا درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا جائے گا تو پھر آپ خطاب کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس نظریے سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ ہر جگہ پر موجود ہونا اور ہر چیز کو دیکھنا۔ صحابہ شاید یہی سمجھانا چاہتے تھے۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو احباب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ یہ جملہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم نے بھی یہ جملہ کئی دفعہ سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ جملہ جو ہے وہ بولتے ہیں۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ میرے گھر میں بھی آ جائیں؟ آپ تو پہلے ہی اس گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر اس دلیل کا یہ مفہوم لینا ہے جو ہمارے احباب بیان کر رہے ہیں تو اس نظریے کے بھی یہ خلاف ہے، یا پھر ان کو یہ جملہ چھوڑنا پڑے گا یا اپنا نظریہ چھوڑنا پڑے گا۔ آٹھویں دلیل ان کی جانب سے جو پیش کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا حتیٰ کہ میں نے زمین کے مشرق اور مغرب بھی دیکھ لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ساری زمین کر دی گئی، آپ نے ہر چیز کو دیکھ لیا، مشرق کو بھی دیکھ لیا اور مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں تو پھر زمین کو سکیڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے سامنے کیوں کی گئی سکیڑ کر؟ آپ تو پہلے ہی ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو کیا کبھی کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کو چیز دیکھنے کے لیے کسی چیز کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سکیڑنے کی ضرورت ہے، اسے کلوز کرنے کی ضرورت، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ تو یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے، ان اللہ زوا، اللہ تعالیٰ نے سکیڑا میرے، یعنی ماضی کا صیغہ استعمال ہو، یعنی ماضی کے اندر کسی ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا دیدار جو ہے وہ کروا دیا، نہ اس سے پہلے کروایا نہ اس کے بعد کروایا۔ تو وقتی طور پر ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دی گئی تو اس سے یہ لازم ہرگز نہیں آتا کہ آپ ہر زمانے کے اندر ہر جگہ پر موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ مفہوم لینا ہے تو پھر قرآن مجید کے اندر تضاد لازم آتا ہے۔ دلائل آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ فلاں جگہ پر بھی نہیں تھے، آپ فلاں جگہ پر بھی نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ آپ نہ تو ہر جگہ پر موجود ہوتے اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کا یہ مفہوم لینا ہے تو پھر
اس کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کی ساری چیزوں کو دیکھا ہے، مشرقوں کو دیکھا ہے، مغربوں کو دیکھا ہے۔ اور کیا صرف زمین کے اندر ہی ہر چیز موجود ہے؟ آسمانوں کے اوپر چیزیں موجود نہیں ہیں، فضا کے اندر چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ کہاں دیکھی ہیں آپ نے؟ تو اگر یہ حاضر ناظر کا مسئلہ نکالنا بھی ہے اس سے، تو زیادہ سے زیادہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے زمین کے اندر چیزوں کو دیکھا، تو اس سے تو حاضر ناظر کا مسئلہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نظریہ یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پر موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ لامحالہ اس کا مفہوم وہی لینا پڑے گا جو قرآن اور حدیث کے دیگر دلائل کے مطابق ہوگا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ حدیثی دلائل جو ہیں یہ حضرات اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہرگز پیش نہیں کر سکتے۔ یہ جواب ہر حدیثی دلیل کے اوپر لاگو ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ خبر واحد عقیدے کے اندر حجت نہیں ہوتی، اور جتنی یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے وہ خبر واحد ہی ہوتی ہے، اس لیے ان کے اصول کے مطابق یہ روایت قابل حجت نہیں بن سکتی عقیدے میں۔ 9 نمبر دلیل جو ہے ان کی جانب سے یہ پیش کی جاتی ہے کہ جی کلمہ پڑھیں، آپ کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آپ سے کہیں گے جی اس کا ترجمہ کریں۔ آپ ترجمہ کریں گے اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہیں گے دیکھا جی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود ہیں، اس لیے تو اب ہیں کہہ رہے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے ہیں کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ عربی زبان کے اندر یہ جملہ جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ معنی خود بخود پیدا ہوتا ہے، لفظ یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ دوسرا کہ ہیں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ موجود ہے شخصیت اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہی ہے۔ مثال کے طور پر جو بھی آپ سے یہ سوال کرے اور آپ یہ جواب دیں اور پھر وہ آگے سے آپ کو اپنا استدلال پیش کرے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے، تو وہ جس کا بھی نام لے تو آپ اس سے پوچھیں کیا وہ یہاں پر موجود ہے، وہ یہی کہے گا فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف ہیں، یا زرداری ہے، یا فلاں ہے، کسی کا بھی وہ نام لے گا۔ تو آپ اس سے پوچھیں کیا وہ یہاں پر موجود ہے، حاضر ناظر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہیں کا لفظ تو آپ اس کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ استدلال جو ہے یہ قطعاً غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی خصوصیت ہے وہ خصوصیت ہمارے اوپر بھی لاگو ہو رہی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت وہ آج بھی چل رہی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ جیسے پاکستان کا وزیر اعظم کو پوچھے آپ سے تو آپ کہیں گے وہ وزیر اعظم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وزارت عظمیٰ اب موجود ہے، پاکستان کے اوپر لاگو ہے، وہ خود ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی، لیکن بذات خود وہ اپنی قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر موجود ہیں۔ نہ تو ہر جگہ پر آپ موجود ہیں اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ خصوصیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے۔ اس طرح کی آپ اور مثالیں بھی جو ہیں ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ 10ویں دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات جو ہے وہ گھبرا کر اٹھے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیل من الخزائن وماذا انزل من الفتن، اللہ پاک ہے آج کی رات کس قدر خزانے اترے اور کس قدر فتنے جو ہیں وہ اترے۔ استدلال یہ ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل کے اندر آنے والے فتنوں کو اترتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا۔ اسی طرح ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے، دلیل نمبر 11، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا تھا، آپ ایک پہاڑی پر کھڑے تھے، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر آ رہا ہے؟ صاحب نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا فإنی أرى الفتنة تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے جو ہے وہ گر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کو جو ہے وہ اترتے ہوئے دیکھا، معلوم ہوا کہ آپ حاضر ناظر ہیں، یہ استدلال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا، وقتی طور پر مستقبل کے اندر ہونے والی چیز آپ کو دکھا دی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ آپ ہر جگہ پر موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ مفہوم لیا جائے تو پھر جب صحابہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے یا عرب کے اندر فتنے رونما ہوئے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں پر موجود تھے، آپ نے صحابہ کو سمجھایا کیوں نہیں؟ آپ نے پھر صحابہ کی رہنمائی کیوں نہیں کی؟ آپ کیوں خاموشی سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور صحابہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، بعد کے لوگ فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو کیوں نہیں سمجھا رہے؟ آپ کی تو ذمہ داری تھی سمجھانا۔ اگر آپ حاضر ناظر ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک خاص معجزہ تھا، ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئی تھی، نہ اس سے پہلے دکھائی گئی نہ اس کے بعد دکھائی گئی۔ اس سے حاضر ناظر ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ مزید جواب یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ استدلال مان لیں تو قرآن مجید کے اندر تضاد لازم آتا ہے، اور تضاد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک جواب کہ یہ اخبار احاد ہیں اور ان کے اصول کے مطابق عقائد کے اندر خبر واحد حجت نہیں ہوتی۔ 12 نمبر دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ موتا کے موقع پر آپ مدینے میں تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ صحابی شہید ہو گیا، اب دوسرا جرنیل شہید ہو گیا، اب تیسرا جناب حضرت خالد بن ولید نے کمال جو ہے سنبھال لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ بھی یہ بھی وہی بات ہے، خبر واحد ہے، عقیدے کے اندر ان کے ہاں حجت نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک خاص معجزہ تھا، وقتی طور پر نبی علیہ السلام کو دکھایا۔ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی کمان سنبھالنا یا کہ صحابہ کی ذمہ داری تھی؟ جب آپ موجود ہوں تو پھر آپ کی ذمہ داری تھی آگے بڑھنا۔ آپ کیوں نہیں آگے بڑھے؟ باری باری وہ صحابی شہید ہوتے گئے، جرنیل شہید ہوتے گئے، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھال لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے کیوں نہیں بڑھے پھر آپ؟ اگر وہاں پر موجود تھے، آپ دیکھ رہے تھے، تو اگر آپ حاضر ناظر ہیں، حاضر مطلب موجود ہیں وہاں پر اور دیکھ رہے ہیں، تو آپ تو اس وقت مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینے میں بیٹھے آپ صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ آپ کو تو وہاں پھر ہونا چاہیے تھا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وقتی طور پر ایک معجزانہ طور پر چیز دکھائی گئی تھی۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ہر جگہ پر موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ اور ایک جواب وہی کہ اگر یہ عقیدہ تسلیم کر لیا جائے اس حدیث سے، تو پھر دلائل کے اندر، نصوص کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر تضاد لازم آتا ہے، اور تضاد ہو نہیں سکتا اسلام کے اندر۔ اسی طرح کی دلیل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کو حوض کوثر کے حوالے سے بتایا کہ تمہارا وعدہ جو ہے وہ حوض کوثر ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اپنی اس جگہ پر بیٹھا ہوا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں۔ یہ استدلال کے وہی کہ وقتی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چیز دکھائی گئی۔ اگر آپ ہر جگہ پر موجود ہیں تو کیوں آپ کے سامنے اس کو لایا گیا؟ آپ نے فرمایا میں یہاں پر ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں حوض کوثر کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں پر موجود نہیں ہیں جہاں پر حوض کوثر ہے، آپ موجود مدینے کے اندر ہی ہیں۔ حوض کوثر آپ کے سامنے جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اسی طرح جب آپ پریشان ہوئے، بیت المقدس کے حوالے سے سوال ہوا، تو بیت المقدس آپ کے سامنے لایا گیا، جنت اور جہنم کا نظارہ آپ کو کروایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر ایک معجزانہ طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ وہاں پر موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر وہاں پر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے سامنے لانے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں اس چیز کو آپ کے سامنے لایا جائے؟ آپ تو پہلے سے وہاں پر موجود اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے لانا، آپ کو وقتی طور پر دکھانا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ نہ اس سے پہلے اس کو دیکھ رہے ہیں، نہ اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ اسی وقت اس چیز کو دیکھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ اور اگر یہ استدلالات مان لیے جائیں تو پھر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں تضاد لازم آتا ہے، اور اسلام کے دلائل کے اندر تضاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔